अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज सूरतुल हज जो है इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे और एक बार फिर आप देखेंगे कि ये तौहीद पर और आखिरत पर कितनी वाज़ेह सूरत है और ऐसा अजीम और वाज़ेह कुरान हमारे सामने हो और फिर हम शिरक करें तो हमारा अल्लाह ही मालिक है। अल्लाह हम पे रहम करे, आमीन। चलिए जी, इस खूबसूरत सूरत को आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम, ए इंसानो अपने रब से डरो। इन ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, बेशक कयामत का जलजला बहुत बड़ी चीज। आगाज ही देखें कयामत के तस्करे से है। कयामत का जलजला बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज है। जब एंड ऑफ टाइम होगा, तो मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि एंड ऑफ टाइम होगा, कशिश शकल खत्म हो जाएगी, सब सारे सितारे टकराएंगे और एक आग भड़केगी और उसके नतीजे में शदीद किस्म का जलजला भरपा होगा, जिससे ये पूरी दुनिया नहीं, पूरी कायनात, पूरी यूनिवर्स तबाह हो जाएगी। यौमा तरौनहा, ये वो दिन है जिस दिन तुम देखोगे इसको। तजहलु, भूल जाएगी, कुल्लु मुर्दिअतिन, हर दूध पिलाने वाली, अम्मा अर्दअत, उसे जिसे वो दूध पिलाती है। ये वो दिन है कि तुम देखोगे कि हर दूध पिलाने वाली उस बच्चे को भूल जाएगी जिसे वो दूध पिलाती है। यानी कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि अगर कयामत आए इस हालत में कि एक माँ बैठी अपने बच्चे को दूध पिला रही हो तो उसे भी छोड़ जाएगी। कयामत का खौफ, कयामत की शिद्दत ऐसी चीज। वतदाउ, और गिरा देगी, कुल्लू जाती हमलिन, हर हमल वाली, हमलहा, अपने हमल को। खौफ ऐसा शदीद होगा ना, यानी कि अगर हामिला औरत हो तो उसका हमल खत्म हो जाए। जलजले की शिद्दत इतनी ज्यादा होगी, पूरी यूनिवर्स तबाह हो रही होगी। एक आग लग जाए घर में, अस्तगफिरुल्लाह, तो क्या हाल होता है किसी के घर में, अल्लाह ना करे, लेकिन आग लग जाए तो क्या हाशिर होता है, क्या हाल होता है। तो मुझे अभी भी याद है, आपको भी शायद याद होगा कईयों को, ओजड़ी कैंप का जो हुआ था धमाका। तो कहाँ ओजड़ी कैंप और कहाँ लाहौर, दाता साहब के बिल्कुल ऑपोजिट जो है ना रोड पर हमारा घर था। तो हम छत पर बैठे हुए थे और आसमान ऐसे लाल था और वो था यानी कि रेड, बिल्कुल आग के क्या कहते हैं, शोले से नजर आ रहे थे। और इस तरह था जैसे लग रहा था कि सामने कहीं आग लगी हुई है। तो आप सोचें कि एक एमुनेशन का जखीरा, बारूद का एक जखीरा तबाह हुआ तो ये तूफान मचा, तो जब पूरी यूनिवर्स तबाह होगी तो क्या हाल, यही बताया जाए। वतरन्नासा सुकारा वमा हुम बिसुकारा, अल्लाह अकबर। तुम लोगों को देखोगे नशे में है, हालांकि वो नशे में होंगे नहीं, यानी लोगों के हवास कायम नहीं होंगे। नशे में होने से क्या होता है, हवास कायम नहीं ना होते, लोगों के हवास कायम नहीं होंगे, बदहवास हो जाएंगे लोग। वलाकिन अल्लाह अज़ाब अल्लाह शदीद, असल बात यह है कि अल्लाह का अजाब बड़ा शदीद है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। वमिनन नासी, और लोगों में से कुछ लोग हैं, मन युजादिलु, जो झगड़ता है, फिल्लाही, अल्लाह के बारे में, बगैर इल्मिन, बगैर इल्म के। लोगों में से ऐसे अफराद हैं जो अल्लाह के बारे में बगैर जाने बूझे बहस करते हैं। क्या बहस करते हैं जी? यही बहसें करते हैं कि अल्लाह तख्त पर है, कि अल्लाह मुतहर्रिक है, अल्लाह का तख्त कैसा है, अल्लाह कब पैदा हुए। नहीं जी, पीर साहब की सिफारिश तो अल्लाह मानेंगे, अल्लाह ने पीरों को इख्तियार दिया हुआ है, भाई कहाँ दिया है, कहाँ लिखा है। नहीं, कुछ नहीं सुनना। अब जैसे आपके यहाँ दो तरह के मसले पाए जाते हैं। एक फिक्की मसला है कि जी एक इमाम को फॉलो करना जरूरी है वरना मुसलमान नहीं है, ना कुरान में आया ना हदीस में आया, खुद बनाई हुई है ना बात, मगर बहस करते हैं। दूसरा मसला ये है कि वो जो चार इन्होंने सिलसिले बनाए हुए हैं सूफियों के, कादरिया, चिश्तिया, सोहरवर्दिया, नक्शबंदिया, तो वो भी कि जी आप बैत हो, जो बैत नहीं है, जिसका कोई पीर नहीं है, उसका तो कोई अमल ही कबूल नहीं है, उसकी तो सिफारिश ही नहीं है, ये नहीं है। भाई कहाँ पीरों फकीरों का जिक्र है, कहाँ अल्लाह पाक ने कहा है? लेकिन नहीं, बहस करेंगे। तो हर तरह के जो अकीदे हमने बना रखे हैं उनको लेकर अल्लाह के बारे में बेवजह की बहसें करना। वयत्तबिउ कुल्ला शैतानिन मरीद, और इनमें हर एक जो है वो सरकश शैतान को
فالو کرتا ہے، شیطان کی پیروی کرتا ہے. یعنی کہ جب بغیر علم کے اللہ کے بارے میں بحث کریں گے تو شیطان کے پیچھے ہی لگیں گے نا. علم کیا ہے؟ قرآن و حدیث. جو قرآن و حدیث میں آ گیا ہم اسی پر بات کریں گے، اسی کو مانیں گے. جب ہم اس سے تجاوز کریں گے نا، ایک اللہ کے تخت کو ہی لے لیں. اللہ کے تخت کا بیان قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. ہمارا ایمان ہے اللہ سبحانہ کا تخت جو ہے وہ 7ویں عرش کے اوپر، بس اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے. اب وہ تخت کیسا ہے، کس طرح کا نہیں ہے، کچھ نہیں پتا. اسی بات کو گمراہی کا شکار ہو کر لوگوں نے طرح طرح کے رنگ دیے. ہمارے صوفیوں نے بھی، اتنے گز لمبا ہے، اتنے گز چوڑا ہے، اس پہ یاقوت جڑے ہوئے ہیں، رف رف بچھا ہوا ہے، ہرے رنگ کا رف رف بچھا ہوا. جا کر دیکھ کر آئے نا سارا ڈیزائن. ایسے بیان کرتے ہیں کہ بندہ کہتے ہیں استغفر اللہ. پتہ نہیں ان کو کون سا وحی آئی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیان نہیں کیا، قرآن نے بھی بیان نہیں کیا. ہندوؤں میں بھی آپ دیکھیں یہی تصور بگڑا. تو جو وشنو بھگوان کا ان کا کانسیپٹ ہے کائنات بنانے والے رب کا، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ جی وہ تخت ہے سنگ مرمر کا، اس کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ میں کمل ہے، ایک ہاتھ میں دنیا ہے، چکر گھوم رہا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنا بتایا اس سے تجاوز کرنے کے نتیجے میں گمراہی آئی. اور اس کے سوا بہت ساری گمراہیاں ہیں. عقیدوں کی خرابیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں انڈر ایسٹیمیٹ کرنے یا اوور ایسٹیمیٹ کرنے سے ہوتی ہیں. بندوں کے بارے میں اوور ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے، اللہ کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے، معاذ اللہ. لہٰذا جو بتایا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ہم اسی پر کھڑے ہوں گے. جو بات ہم نہیں جانتے ہم صاف کہیں گے ہم نہیں جانتے، یہ علم غیب کا حصہ ہے، قیامت کے دن پتہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ کے سامنے کوئی بھی بات آتی ہے، کسی بھی طرح کی آتی ہے، تو ان سے یہ سوال کریں کہ اس کی کوئی دلیل ہے. جیسے فور ایگزامپل یہی بات لے لیں کہ ہم قبروں پر جا کر نیک لوگوں کی ان سے کہتے ہیں ہماری مدد کریں، وہ اللہ سے سفارش کرتے ہیں تو ہماری مدد قبول ہو جاتی ہے. کیا یہ بات قرآن میں ہے؟ نہیں ہے. حدیث میں ہے؟ نہیں ہے. تو ہم ایسی بات نہیں مانتے. جو بات قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے ہم نہیں مانتے. ہم نے تو یہ پڑھا ہے، ہمارے رب نے یہ کہا ہے میں اپنے بندے کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. یسالونہ کا عبادی انی، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہیے انی قریب، میں تو بہت قریب ہوں. یستجیب الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکار. تو اللہ کو پکارنے کے لیے کسی واسطے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں. ڈائریکٹ کال ہے، کوئی کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف بس اللہ کو پکارے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ کہتا ہے ربی، اللہ کہتے ہیں لبیک یا عبدی. بندہ کہتا ہے ربی، اللہ فرماتے ہیں لبیک یا عبدی، کہ میں حاضر ہوں میرے بندے، بول کیا کام. فوری جواب. اور اس میں نیک بد کوئی فرق نہیں، اللہ سب کی سنتے. اسی طرح ہر ایک عقیدہ ہے. کتبہ علیہ، لکھ دیا گیا اس پر، انہ بے شک وہ، من تولاہ جو اس کو دوست بنائے گا، فانہ بے شک وہ، یدلہ اس کو بھٹکا دے گا. شیطان کے لیے تو لکھا جا چکا ہے کہ جو شیطان کو اپنا دوست بنائے گا شیطان اسے گمراہ کر دے گا. وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور اسے رہنمائی دے گا جلنے کے عذاب کی طرف. یعنی اللہ کہتے ہیں میں تو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جو شیطان کی بات مانے گا وہ جہنمی ہوگا. اب شیطان کی مین بات کیا ہے؟ شیطان کیا گمراہ کرتا ہے؟ دین کے بارے میں اپنی من مرضی کے خیالات رکھنا، کتاب کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے جانا، یہی شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے. یا ایھا الناس، اے انسانو، ان کنتم فی ریب، اگر تمہیں شک ہے، من البعث، دوبارہ جی اٹھنے میں، فانا خلقناکم، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، من تراب، مٹی سے. اے انسانو اگر تمہیں یہ شک ہے، بعض کہتے ہیں دوبارہ اٹھائے جانے کو، کہ اگر ہم تمہیں حشر کے دن اٹھائیں گے، اس میں تمہیں شک ہے کہ نہیں اٹھائیں گے، تو ذرا یہ تو دیکھو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، آدم مٹی سے پیدا ہوئے نا. آدم کا بت مٹی سے بنا اور اللہ پاک کے حکم سے وہ ایک انسان میں بدل گئے. پھر اس سے ہوا پیدا ہوئی، ہوا آدم کے جسم سے نکالی گئی. کیسے؟ بس اللہ ہی جانتے ہیں. اور وہ پوری عورت کی شکل میں نکالی گئی. اب مرد کے اندر تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، اب بس اللہ کا کام ہے، اللہ کو پتا ہے. ثم من نطفۃ، پھر ہم نے نطفے سے تمہاری نسل چلائی. میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں ایک سپرم سے بچہ جو ہے وہ بنتا ہے نا. کیا ہے سپرم؟ پانی ہے. ثم من علقۃ، اور پھر ہم اس نطفے کو بدلتے ہیں، اس سپرم کو بدلتے ہیں جمے ہوئے خون میں. ثم من مضغۃ مخلقۃ، پھر ہم اسے گوشت کے لوتھڑے میں بدلتے ہیں جسے صورت دی جاتی ہے، وغیر مخلقۃ، اور بغیر صورت کے. یعنی کہ پہلے وہ جو پانی ہے وہ گوشت خون کا لوتھڑا بنتا ہے، خون کے لوتھڑے سے وہ گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، اس کی کوئی شکل نہیں ہوتی. پھر آپ کو پتا ہے کہ شکل بنتی ہے، اور آنکھیں وغیرہ کچھ نہیں ہوتا نا.
پھر کان نکلتے ہیں، آنکھیں وغیرہ بنتی ہیں، کھلتی نہیں ہیں، پھر ہاتھ بنتے ہیں، سب کچھ بنتا ہے، پھر آخری سٹیج ہوتا ہے جب آنکھیں کھلتی ہیں۔ اللہ اکبر! تو آپ دیکھیں یہ کہاں سے شروع ہوا؟ ایک پانی کے قطرے سے۔ وہ کون سی چیز ہے جو پانی کے قطرے کو اتنا خوبصورت بچہ بنا دیتی ہے؟ صرف اللہ کا کن ہے جی، اور کچھ بھی نہیں۔ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم بیان کر دیں تمہارے لیے وضاحت کو۔ یعنی کہ اللہ کہتے ہیں جیسے میں نے جب آدم کو بنانا چاہا تو ایک مٹی کے پتلے کو انسان میں بدلا اور اسی سے ہوا کو نکالا، اور پھر تمہارا تخلیقی سلسلہ جاری کیا، اور ایک پانی کے قطرے سے ایک پورا بچہ ہم پیدا کرتے ہیں، تو میں یہ کر سکتا ہوں تو میں تمہیں دوبارہ بھی کھڑا کر سکتا ہوں، کیوں نہیں کر سکتا؟ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، ہم ٹھہراتے ہیں رحموں میں، مَا نَشَاءُ، جو ہم چاہتے ہیں، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، مقررہ مدت تک کے لیے، ہم جو چاہتے ہیں پیٹوں میں ٹھہراتے ہیں مقررہ مدت کے لیے۔ مقررہ مدت 9 مہینے حمل کا جو زمانہ ہے۔ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ہم نکالتے ہیں بچے کی شکل میں۔ پھر ہم نکال کے لاتے ہیں تمہیں ایک بچے کی شکل میں۔ ماشاءاللہ بچہ کتنا حسین ہوتا ہے۔ میں کہتی ہوں کیسے لوگ انکار کرتے ہیں؟ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، نیولی بورن بیبی جو ہوتا ہے، تو آپ دیکھیے کیسا ماشاءاللہ اللہ اس کو تخلیق کرتے ہیں، اس کی آنکھیں اور کتنی چمکدار ہوتی ہیں۔ یہ تو آہستہ آہستہ ایج کے ساتھ دھندلا جاتی ہیں ہماری۔ بچوں کی آنکھوں میں دیکھیں تو ایسے جیسے ستارے بھرے ہوتے ہیں، ایسے چمکتی ہیں ماشاءاللہ آنکھیں، اور چھوٹے چھوٹے پور بنے ہوئے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ہڈی، کتنا منیچر کام ہے۔ اور آپ دیکھیں ایک ایک ہڈی بچے کی بنی ہوتی ہے ماشاءاللہ، اور اس کو اتنی عقل بھی ہوتی ہے جتنی جتنی اس کی اس وقت عمر ہوتی ہے، اس حساب سے عقل بھی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو۔ یعنی اللہ کہتے ہیں پھر ہم تمہیں جوان بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں نا کیسے وقت کے ساتھ ساتھ سارے جو اعضاء ہیں نا وہ بڑھتے جاتے ہیں۔ کبھی اللہ رحم فرمائے بیماری ہو تو الگ بات ہے، ورنہ پوری باڈی بڑی ہوتی ہے نا۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن میں کوئی ایک آدھ ہاتھ پیر چھوٹا رہ جاتا ہے، لیکن نارملی آپ دیکھیں کیسے بچہ ایک ہی حساب سے بڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک قطرے سے پیدا کیا بچے کی صورت میں، پھر جوان کیا، تو یہ سارا کچھ تمہیں نظر نہیں آتا جو تم کہہ رہے ہو کہ میں دوبارہ کیسے اٹھاؤں گا؟ وَمِنْكُم مَن يُتَوَفَّى، اور کوئی ہے تم میں سے جو فوت کر دیا جاتا ہے، وَمِنْكُم مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْأُمُورِ، اور کوئی ہے جو بالکل بیکار زندگی کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ کوئی جو ہے وہ 50 60 70 میں فوت ہو جاتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ 100 100 سال کے بیچارے بڈھے ہو جاتے ہیں، تو اس عمر میں تو پھر کسی لائق نہیں رہتے نا، زندگی خود ایک بوجھ محسوس ہونے لگتی ہے، اسی لیے اسے ارذل عمر کہا گیا ہے۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ سب علم ہونے کے باوجود وہ کچھ نہ جان سکے۔ بڑھاپے میں یہی ہوتا ہے، سب پتہ ہوتا ہے، مگر بڑے جو صحیح بزرگ ہو جاتے ہیں 80 پلس کے، تو وہ پھر کتنا ان کو رکھنا سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کو جس چیز سے منع کرو انہوں نے وہی کھانا ہے، ان کو جو نہ کرنے کو کہو انہوں نے وہی کرنا ہے، اور پھر بڑے ہیں تو آپ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، تو بڑوں کو سنبھالنا مشقت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ سارے رنگ تم نہیں دیکھتے، تو جو رب تمہیں عدم سے وجود میں لاتا ہے اور شکل و صورت دیتا ہے اور جوان کرتا ہے اور بوڑھا کرتا ہے اور موت دیتا ہے، وہ رب تمہیں اٹھا نہیں سکتا؟ کیا دقت ہے اس میں؟ وَتَرَى الْأَرْضَ، تم زمین کو دیکھتے ہو، حامدۃ، خشک ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا، پھر جب ہم اتارتے ہیں، علیہا، اس پر، الماء، پانی، اہتزت، کھل اٹھتی ہے، ہل جاتی ہے۔ کوئی چیز ایسے پڑی ہو نا اور آپ اس میں ہاتھ ماریں تو اس کے اندر ہوا گزرتی ہے، اس چیز کو اہتزت، جیسے آپ نے پیاز وغیرہ رکھا ہوتا ہے ٹوکریوں میں تو آپ پھر اس کو پھرولتے ہیں نا، وہ پھرولنے کو اہتزت کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم پانی اتارتے ہیں تو زمین بھی گویا پھرولی جاتی ہے، اس کی تہیں ہلتی ہیں، وہ پانی اندر پینیٹریٹ کرتا ہے۔ وربت، پھولتی ہے، بڑھتی ہے، وانبتت، اور اگاتی ہے، من کل زوج بہیج، ہر طرح کے پر رونق حسین چیزوں کے جوڑے۔ یعنی کہ زمین پر جب بارش پڑتی ہے، اندر جاتی ہے، وہ تہیں ہلتی ہیں، ان کے اندر حرکت ہوتی ہے، اس کو تر و تازگی ملتی ہے، بیج پھوٹتے ہیں اور فصلیں اگتی ہیں۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہی ہے اللہ جو واحد حقیقت ہے دنیا کی، وانہ یحیی الموتى، وہی مردوں کو زندہ کرے گا۔ اللہ کہتے ہیں جو پودا زمین کے اندر ہے، یعنی کہ پودا سڑ گیا نا جب موسم ختم ہوتا ہے اکثر، اس کا جو ہے اتنا اتنا تنا بازو کا رہ جاتا ہے، چھوٹے پودوں کا وہ بھی نہیں رہتا، تو جب دوبارہ سیزن آتا ہے بہار کا
اور بارش پڑتی ہے تو وہ پودے نہیں گرو کر جاتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں دوبارہ کھڑا کروں. اگر میں پودوں کو نئی زندگی دے سکتا ہوں تمہیں کیوں نہیں دے سکتا. وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ وہ ہر چیز پر قادر. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت بہت قریب ہے، آنے والی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ، اور اللہ ضرور دوبارہ زندہ کرے گا، مَن فِي الْقُبُورِ، ان سب کو جو قبروں میں ہے. جو قبروں میں باہر ہے وہ بھی، قبور یہاں اشارتاً استعمال ہوا ہے، ہر مرنے والا زندہ کیا جائے. لہٰذا بعض اوقات پوچھتے ہیں نا جو قبروں میں نہیں وہ کیسے زندہ ہوں گے؟ جیسے قبروں والے زندہ ہوں، ایک ہی طرح سے جی، اللہ کے حکم سے. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ہے، مَن یُجَادِلُ، جو بحث کرتا ہے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر علم کے. ہر وہ بحث جو اللہ کی ذات کو لے کر کی جاتی ہے، دین کو لے کر کی جاتی ہے، اور وہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، وہ بغیر علم کے. ولا ہدن، بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر روشن کتاب. یعنی لوگوں میں ایسے گروہ موجود ہیں جو اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں، نہ ان کے پاس علم ہے، نہ وہ ہدایت والے ہیں، نہ ان کے پاس کتاب. کتاب نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کتاب ہے نہیں، کتاب کو تسلیم نہیں کرتے. ہمارے بریلوی حضرات کو دیکھ لیں، دیوبندی حضرات کو دیکھ لیں، قبروں پر بیٹھنے پوجنے کو درست مانتے ہیں نا، قرآن تو نہیں مانتا. اللہ کے نیک بندوں سے مدد مانگنے کو جائز مانتے ہیں نا، زندہ ہو یا مردہ، قرآن تو نہیں مانتا. تو یہ ہے اللہ کے بارے میں بحث بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، بغیر کتاب منیر. ثانیہ اکفی، موڑنے والا ہے اپنے کندھے، شانے اچکاتا ہے. لیضل، تاکہ گمراہ کرے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. کندھے اچکاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے. کیا مطلب ہے؟ حکارت کا اظہار ہے نا. ہٹاؤ، اس میں کیا ہے؟ آپ کسی چیز کو ویلیو نہ کرے تو کندھے جھٹکتے ہیں نا. تو یعنی کہ اگر کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی کیا ہے یہ دین، ہر بندے کے کچھ نہ کچھ ایسے ساتھی ہوتے ہیں جو اس کی بات سنتے ہیں، مانتے ہیں، بے شک وہ بیوی بچے ہی کیوں نہ ہو. تو یعنی وہ حکارت ظاہر کرتا ہے کہ کچھ نہیں، رہن دو، ایویں گلنا سنا دے پہ. تو اللہ فرماتے ہیں یہ دین سے گمراہ کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں. کفار مکہ خاص طور پر مراد ہے، مگر عمومیت میں ہر وہ بندہ جو اہمیت نہیں دیتا. آج آپ ایک مسلمان ہے پاکستان میں، ایک مسلمان ہے، آپ اس کے سامنے آیت رکھتے ہیں قرآن کی کہ یہ دیکھو یہ آیت ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ قبروں پر میں سوئے ہوئے مرے ہوئے سنتے نہیں ہیں، تم انہیں پکارو بھی تو جواب نہیں دے سکتے. ہے نا آیتیں؟ آپ کوئی بھی آیت، سورہ یونس کی، سورہ رات کی کوئی آیت سامنے رکھتے تو وہ کہتے ہیں ہاں قرآن کی آیت تو ہے پر ہمارے فقہ میں ایسا نہیں مانتے، ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ حکارت ہے نا. کندھا اچکے یا نہ اچکے. اور پھر ان کے بچے بعد میں، فرض کرو کسی کا بچہ ہے، کسی کی بیوی ہے، وہ پاس بیٹھ کے کہتی ہے کہ دیکھو قرآن کی آیت دکھا رہے تھے، ہاں ہاں رہنے دو، سب نے اپنے اپنے ترجمے کیتے ہوئے، تسی وہی کرنا ہے جو ساڈے امام صاحب کرتے ہیں یا ساڈے پیر صاحب کرتے ہیں. اللہ کے رستے سے گمراہ کر رہے ہیں، یہی معاملہ. اللہ ہمیں اس سے بچا لے، آمین. دیکھیں جی، مومن وہ ہے جس کے سامنے جب اللہ اور رسول کا حکم آ جائے نا، پھر وہ بحث نہیں کرتا، پھر وہ سرنڈر کر دیتا، اپنے آپ کو بھی سرنڈر کر دیتا. وہ کہتا ہے نہیں میں ایسا کر رہا تھا، میں غلط ہوں، میں غلط ہوں، اللہ اور رسول کا حکم سامنے آ گیا، میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہی نہیں. لہو فی الدنیا خزی، ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں، ونذیقہ یوم القیامت، ہم مزہ چکھائیں گے قیامت کے دن اس کو، عذاب الحریق، جلنے کے عذاب. یعنی کہ جو بندہ اللہ کی کتاب کو حکارت سے دیکھتا ہے، اللہ کہتے دنیا میں رسوا کروں گا، آخرت میں عذاب دوں گا. ایک تو وہ گروہ نا جو مانتا ہی نہیں، کافر ہے، یہودی، عیسائی، ہندو. مسلمانوں میں ایک گروہ ہے اور وہ یہی گروہ ہے اس وقت بڑا گروہ ہے. اس کی مختلف شکلیں ہیں. ایک پیری مریدی والے، وہ کہیں گے کہ ساڈے پیر صاحب کہنے نے، تسی صحیح کہندے ہو قرآن دی آیت پر ساڈے پیر صاحب کہندے اسی او کران. دوسرا فقہی ویسے ہے کہ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، قرآن کی آیت ہے، حدیث ہے، لیکن ہمارے امام صاحب کا یہ کہنا. پھر اس میں آج کی نام نہاد جو ہے ماڈرنزم آ گیا ہے کہ ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں، اللہ پاک نے کہا ہے کہ ابورٹ نہیں کرانا بچہ، لیکن 2 بچے خوشحال کرانا. یہ ایک مثال دے رہی ہوں. جو آپ کا پورا یہ نام نہاد ماڈرن، ایکچولی ماڈرن نہیں ہے، یہ وہی جہالتیں ہیں جو عہد نبوی سے پہلے تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف کام کیا. آج ہم سمجھتے ہیں ماڈرنزم ہے، اٹس ناٹ ماڈرنزم ایٹ آل.
یہ وہی قدیم جہالت ہے، وہی رنگ ہے. تو جو ان چیزوں کے اوپر کسی بھی طرح سے کھڑا ہوتا ہے، سٹیپ لیتا ہے، تو سارے اس کیٹیگری میں آ جائیں گے جی. اور میں یہ بات آپ کو بارہا کہتی ہوں اور پھر کہوں گی، قیامت کے دن اللہ نے آئی ڈی کارڈ دے کر مسلمان غیر مسلم کا فیصلہ نہیں کرنا، عقائد پہ کرنا. اور عقائد میں ایمان بالکتب بہت اہم ہے. ذالک بما قدمت، یہ عذاب اس لیے ہے جو آگے بھیجا، یدا کا تیرے دونوں ہاتھوں نے. اس سے کہا جائے گا یہ تجھے سزا مل رہی ہے تیرے دونوں ہاتھوں کے اعمال کی وجہ سے جو تم نے کیا. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. یعنی یہ فرشتے کہیں گے نا کہ تمہیں سزا مل رہی ہے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، تم پر ظلم نہیں ہو رہا. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں افراد ہے. اب یہ دیکھیں گروہ ہیں، اب آپ خود کو دیکھیں کس گروہ میں کھڑے ہیں. لوگوں کے گروہ بیان ہو رہے ہیں نا، ہم کون سے گروہ میں کھڑے ہیں دیکھیں خود. امام شافعی علیہ الرحمہ کی بڑی خوبصورت بات ہے، بڑی محبوب ہے مجھے. انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا تم قرآن پڑھتے ہو؟ کہا جی ابا جی پڑھتا ہوں. انہوں نے کہا اچھا قرآن پر غور کرتے ہو؟ کہنے لگا بالکل کرتا ہوں. انہوں نے کہا اچھا کیا غور کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ جی میں اس میں عبرت آموز واقعات دیکھتا ہوں. انہوں نے کہا وہ تو وائزوں کا کام ہے، جو واز دیتے ہیں مسجدوں میں ان کا کام ہے. وہ کہنے لگا کہ میں جو احکام ہے قرآن کے وہ دیکھتا ہوں سمجھتا ہوں. بیٹا ان کا کہنے لگے. تو انہوں نے کہا یہ تو فقہا کا کام ہے، وہ دیکھے نا، فقہا دیکھے. انہوں نے کہا کہ جی میں قرآن کے زبان کے اعجاز وغیرہ کو دیکھتا ہوں. انہوں نے کہا یہ ماہر لسانیات کا کام. انہوں نے کہا جی قرآن میں جو اقوام کے واقعات وغیرہ بیان ہوئے میں ان پر غور کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کے مفسرین کے لیے چھوڑ دو. انہوں نے کہا پھر ابا میں کیا غور کروں؟ انہوں نے کہا بیٹے مجھے تو 40 سال ہو گئے، میں تو صرف ایک بات تلاش کر رہا ہوں، میں قرآن کے کون سے گروہ میں شامل ہوں، میرا مقام قرآن میں کہاں پر. مختلف گروہ ہیں قرآن میں، متقین ہیں، منافقین ہیں. یہ بھی آپ کے سامنے 2 گروہوں کا بیان گزرا، یہ تیسرا گروہ آنے والا ہے. افراد ہے نا یہ، عباد الرحمان کا بھی ذکر ہے، عباد الشیطان کا بھی ذکر ہے نا. تو کہتے ہیں میں تو 40 سال سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں. تو اپنے نفس کی اصلاح کے لیے قرآن پڑھیں. آپ کہاں کھڑے، ویئر آر یو اسٹینڈنگ. اور جہاں آج آپ اپنے آپ کو پائیں گے نا قیامت کے دن اسی کے ساتھ آپ کھڑے ہوں گے. جیسے آپ کے اسکول کے ایگزام ہوتے ہیں نا، تو اسکول کے ایگزام میں اگر آپ کے نمبر 70% آئے ہیں تو بورڈ کے ایگزام میں بھی 70 to 75% ہی آئیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، وہی بات ہے. تو لہٰذا قرآن میں اپنا مقام تلاش کریں، کہاں کھڑے ہیں. تو تیسرا گروہ آ گیا جی. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں ایسے ہیں مَن يَعْبُدُ اللَّهَ، جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، عَلَىٰ حَرْفٍ، کنارے پر رہ کر. بندگی کرتے ہیں اللہ کی لیکن دامن بچا بچا کے کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر بھلائی ملتی ہے، نِطْمَأَنَّ بِهِ، بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہاں ہمیں تو بھلائی مل گئی. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر آزمائش آ جاتی ہے، انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ، چہرے کے بل پلٹ جاتا ہے. کلا بازی کھانا، کلا بازی چہرے کے بل کھائی جاتی ہے نا، کلا بازی کھا جاتے ہیں فوراً. یعنی کہ خیر ہے تو ہم مسلمان ہیں، حالات خراب ہے تو رہن دو جی. وہ غالب کہتے ہیں نا انا للہ، وہ کہتے ہیں زندگی اپنی جو اس رنگ میں گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے. استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ. ایگزیکٹلی اس کیفیت کو بیان کرتا کہ اگر فتوحات ہو گئی ہیں تو اللہ کے نبی ہم تو حاضر ہیں، اگر مصیبت آ گئی ہے تو تم کون تو میں کون. منافق ابن الوقتی. خسرت دنیا والآخرہ، خسارہ اٹھائیں گے دنیا میں بھی آخرت میں. حالانکہ وہ خود کو مسلمان کلیم کرتے ہیں، آپ کا رب کہہ رہے وہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں لیکن کنارے پر رکھ. یعنی کہ انہوں نے لبادہ اور رکھا ہے دنیا طلبی کے لیے دین کے ساتھ ہونے. تو لہٰذا میں پھر وہی عرض کروں گی، آئی ڈی کارڈ دے کر فیصلہ نہیں ہونا. ذالک هو الخسران المبین، یہ تو کھلا ہوا خسارہ اٹھا رہے ہیں. یدعو من دون اللہ، پکارتا ہے وہ اللہ کے سوا کو، ما لا یضرہ ولا ینفعہ، جو نقصان نہیں دیتا اس کو اور نہ ہی نفع دے سکتا ہے. کسی بت کا ذکر تو نہیں آیا، آیا کسی بت کا ذکر نہیں. بندوں کو پکارتا ہے اللہ کو چھوڑ کر، جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان. ذالک هو الضلال البعید، اور وہ گمراہی میں بھٹک کر دور نکل گیا ہے. یدعو، وہ پکارتا ہے، لمن، اس کو، ضرہ، اس کا نقصان، اقرب، زیادہ قریب ہے، من نفعہ، اس کے نفع سے. وہ اس کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع کے نسبت زیادہ قریب ہے. یعنی کہ شرک کرتے ہیں نا تو شرک کا نقصان تو ہے، نفع کوئی ہے ہی نہیں.
لبیس المولا و لبیس العشیر، کتنا برا مددگار ہے، کتنا برا ساتھی ہے، کون؟ ہر وہ ذات جسے اللہ کے سوا پکارا، ہر وہ ذات جسے اللہ کے سوا پکارا۔ اب اپنی ذات میں وہ برے نہیں ہوں گے، جیسے کہ فور ایگزامپل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر شیعہ حضرات شرک کرتے ہیں، تو حضرت علی کا اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن شیعہ حضرات کے لیے حضرت علی کو پکارنا بہت برا ہے، کیونکہ وہ شرک کر رہے ہیں نا۔ حضرت علی میں کوئی خرابی نہیں، ٹھیک ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یدخل الذین آمنوا، داخل کرے گا ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، نیکوکاروں کو، جنات تجری، ان باغوں میں بہتی ہیں جن میں تحتها الانہار، نہریں۔ اللہ ایمان والے نیکوکار لوگوں کو ان باغوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں جاری ہیں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ اب دیکھ لیں، اللہ نے جو اوپر 3 گروہ بیان ہوئے ہیں انہیں ایمان والوں سے خارج کر دیا، تو اب خود آپ جانچیں اپنے آپ کو۔ ہر کوئی دیکھیں میں کیا کر رہی ہوں اس طرف میں جانتی ہوں نا، پورا کوئی بھی نہیں جانتا، پورا صرف اللہ جانتا، یا میں خود جانتی ہوں، بظاہر میں بیٹھتی ہوں، میں پڑھاتی ہوں، میں کیوں پڑھاتی ہوں، میرا مقصد کیا، میرا ارادہ کیا، یا میں جانتی ہوں یا اللہ جانتا ہے، رائٹ؟ تو پھر آپ کو کیا پتا؟ اسی طرح آپ آتے ہیں، آپ کیوں آتے ہیں مجھے کیا پتا، لہٰذا اللہ جانتا ہے۔ میں تو حسن ظن رکھوں گی، لیکن میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ میں کس گروہ میں فال کرتی ہوں، یہ یا میں جانتی ہوں یا اللہ جانتا ہے، کوئی دوسرا نہیں جان سکتا۔ تو اپنے دل کے حال کو خود ٹٹولنا چاہے اور بس صحیح رہنا چاہے، حق پر کھڑے ہونا چاہے، لوگوں کی پرواہ نہ کرے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگ تمہیں برا سمجھے اور تم اچھے ہو، یہ اس سے بہتر ہے کہ لوگ تمہیں اچھا سمجھے اور تم برے ہو، ہے نا؟ تو لوگوں کی پرواہ نہ کرے، مجھے تو سرخ روح ہونا ہے اللہ کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا ناصر، بھلا جانے برا جانے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ من کانا یظن، جو کوئی یہ سمجھتا ہے اللہ ینصرہ اللہ، نہیں مدد کرے گا ہرگز اللہ اس کی، فی الدنیا والآخرت، دنیا و آخرت میں، پر یمدد، پس چاہیے کہ کھینچ لے، بسبب ایک رسی، الی السماء، آسمان تک، ثم یقطع، اور چاہیے کہ کاٹ ڈالے، فینظر، اور دیکھے، هل یذہبن، کیا لے جا سکتا ہے، کیدہ، اس کا یہ مکر، اس کی یہ چال، ما یغیظ، وہ چیز جو اسے غصہ دلا رہی ہے، سمجھ آئی؟ اللہ کہتے ہیں جسے لگتا ہے نا کہ اللہ مدد نہیں کرے گا دنیا و آخرت میں، وہ ایک رسی لے آسمان سے باندھے، آسمان کو کاٹے، گھس جائے آسمان میں اور جا کر خود تقدیر بدل لے اپنی، جو چیز اسے تنگ کر رہی ہے ہٹا لے اس کو۔ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کس نے مدد کرنی ہے؟ اللہ نے کرنی، اللہ کے سوا کوئی مددگار ہے ہی نہیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اسی طرح ہم نے روشن آیتیں اتاری۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیں، ابھی تک جتنی صورت آپ نے پڑھی ہے اس میں وضاحت کی کوئی بات ہے؟ نہیں ہے نا، تبھی آپ کو قرآن نہیں پڑھنے دے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ آیتیں تو واضح ہیں، اب ان آیات کو جو پڑھے گا، غور و فکر کرے گا، سوچے گا، اسی کے لیے رستے کھلیں گے نا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، جو یہودی بنے، والصابئین، جو صابی ہو گئے، والنصارى، جو عیسائی ہے، والمجوسا، جو مجوسی ہے، والذین اشرکوا، وہ سب جنہوں نے شرک کیا، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامۃ، ان سب کے مابین فیصلہ قیامت کے دن اللہ فرمائے۔ ہمارے بھی سارے گروہوں کا فیصلہ فائنلی اب قیامت کے دن ہونا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ الم تر ان اللہ، کیا تم نے دیکھا نہیں، بے شک اللہ یسجد لہ ما فی السماوات، سب سجدے کرتے ہیں اسی کو جو آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض، جو زمینوں میں ہے، والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند، والنجوم، اور ستارے، والجبال، اور پہاڑ، والشجر، اور درخت، والدواب، اور جانور، وکثیر من الناس، اور لوگوں کی بہت بڑی تعداد۔ عیسائی سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ اللہ کو۔ یہودی کس کو کرتے ہیں؟ اللہ کو۔ مسلمان لا کے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں نا بے وقوفوں کی طرح، لیکن نماز تو سب اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اکثریت اللہ کے سامنے جھکتی ہے جی، رب تو سب کا ایک ہی ہے، بس عقیدوں کو خراب کر رکھا ہے۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا۔ کیوں ہو چکا ہے؟ شرک کی وجہ سے۔ شرک معاف نہیں ہوگا بھیا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ رسوا کر دے اسے کوئی عزت دینے والا ہے ایسا؟ مثال لا سکتے ہیں؟ کوئی مثال لا سکتے ہیں؟ کیوں؟ دنیا میں بے شمار مثالیں،
آپ دیکھیں آپ کے حکمران ہی اس وقت کتنا پیسہ ان کے پاس، اپنی ایڈورٹیزمنٹ پر کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں. اللہ نے ایسا رسوا کیا ہے، ایسا رسوا کیا ہے کہ کہیں ان کی کوئی عزت نہیں. تو جسے اللہ ذلیل کر دے اس کے لیے کوئی عزت نہیں، جسے اللہ عزت دے اسے کوئی رسوا نہیں کر سکتا. اس کی سب سے پیاری مثال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک اور مثال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیاسی اعتبار سے جب مخالفت ہوئی حضرت امیر معاویہ کی علی نے حضرت علی سے کی، تو جب وہ غالب آئے ہیں تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کروانی شروع کر دی. یہ بہت بڑا گناہ ہے جو حضرت معاویہ کے حساب میں ہے. اللہ خود ہی فیصلہ کریں گے. ہے تو صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ بھی جو ہیں، اور بہت سارے نیک کام بھی ہیں ان کے، شام کی فتح اور بہت سارے کام ہیں، لیکن یہ جرم بھی بہرحال ہے ان کا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کی جاتی تھی جمعے کے خطبے میں، ہر جمعے کے خطبے میں مسجد کے ممبروں پر. کئی سال عمر بن عبدالعزیز نے بند کرایا یہ سب کچھ، کئی سال یہ سب چلا ہے. تو کیا حضرت علی کی کوئی بدنامی ہوئی؟ اچھا، جتنا ان کے خلاف بولا گیا ہے اتنی ہی ان کی محبت بڑی ہے، بلکہ محبت یہاں تک بڑی ہے کہ جو ہے نا، کیا اسے کہتے ہیں، لوگوں نے خدا تک مان لی. ہو گیا نا یہ سارا. ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. جس سے اللہ عزت دے اور جسے چاہے اللہ ذلت دے. وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء. ہوتے یہ کام بے وجہ نہیں ہے، یہ کام بے وجہ نہیں ہوتے، لیکن فیصلے بہرحال اللہ کے. ٹھیک ہے، تو عزت بھی چاہیے تو اللہ سے ملے گی. جو ملنا ہے اللہ نے، اللہ سے ہی ملنا ہے، کوئی اور دینے والا نہیں. ہاذان خصمان، یہ دو گروہ ہیں جو جھگڑ رہے ہیں. اختصموا، جھگڑا کیا انہوں نے، فی ربہم، اپنے رب کے بارے میں. کون سے دو گروہ؟ ایک توحید والا اور ایک شرک والا، بنیادی دو گروہ. باقی پھر توحید والوں میں تو ایک ہی گروہ ہے سارا کا سارا، اور شرک والوں میں سارے ہی آ جاتے ہیں، چاہے پھر وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ کافر ہوں اور ہندو ہوں، اور چاہے وہ مسلمان شرک کرنے والے ہوں، مسلمان مشرک ہوں. ایک پورا گروہ مشرکین کا اور ایک گروہ موحدین کا. فالذین کفروا، وہ جنہوں نے کفر کیا، قطعت، کاٹے جا چکے ہیں، لہم، ان کے لیے، ثیاب من نار، آگ کے کپڑے. جو جہنمی ہیں، جو کافر ہیں، ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع ہو چکے ہیں، یعنی ان کے لیے جہنم تیار ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا پانی ڈالا جائے گا. یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، اور وہ پانی اتنا گرم ہوگا سروں کے اوپر سے ڈالا جائے گا مگر وہ ان کے پیٹوں کے اندر آنتے اور ان کی کھالیں گلا ڈالے گا. اللہم انی اعوذ بک من عذاب السعیر، اللہم لا تجعلنا منہم، آمین ثم آمین. یعنی پانی کی گرمی کا اندازہ لگائیں کہ سر کے اوپر سے پانی ڈالا جائے گا نا تو وہ اتنا گرم ہوگا کہ پیٹ کے اندر کی آنتیں باہر آ جائیں. استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ. اور سکین اترے گی مگر فوراً ہی رہی سکین آ جائے گی. وَلَهُمْ مَقَامِعُ، اور ان کے لیے کوڑے ہوں گے، من حدید، لوہے کے، لوہے کے گرز یا کوڑے ان کو سزا دینے کے لیے ہوں گے. کلما ارادو، جب بھی وہ چاہیں گے، ان یخرجوا منہا، کہ نکل جائیں اس جہنم میں سے، من غم، من اس غم سے، اعیدوا فیہا، تو پھر لوٹا دیے جائیں گے. جب بھی جہنم سے نکلنا چاہیں گے اسی غم میں دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ کوشش کریں گے اور وہ آہستہ آہستہ کنارے تک پہنچیں گے، اور جب نکلنے کے قریب ہوں گے فرشتے پھر واپس دھکیل دیں. وذوقوا عذاب الحریق، کہا جائے گا جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک داخل کرے گا اللہ ایمان والوں اور نیکوکاروں کو، جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغوں میں جن میں نہریں جاری ہیں، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اور وہ آراستہ کیے جائیں گے جنتوں میں سونے اور موتی سے بنے ہوئے کنگنوں کے ساتھ، یعنی کہ زیورات پہنائے جائیں گے، کنگن پہنائے جائیں گے، نعمتیں ہوں گی جی اللہ کی. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس وجعلنا منہم، آمین. ولباسہم، اور لباس ہوگا ان کا، فیہا حریر، جنت میں حریر کا، ریشم کا لباس ہوگا. وہ ہدو الی الطیب من القول، بے شک وہ رہنمائی دیے گئے پاکیزہ بات کی طرف، وہ ہدو الی صراط الحمید، اور وہ رہنمائی دیے گئے قابل تعریف راستے کی طرف. کیوں دیے گئے رہنمائی؟ کیونکہ انہوں نے رہنمائی چاہی. ہدایت جو چاہے گا اسی کو ملے گی، ہدایت ایسے نہیں مل جاتی. ان الذین کفروا، بے شک وہ جو کافر ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، روکتے ہیں اللہ کے رستے سے، والمسجد الحرام، مسجد حرام سے، الذی جعلناہ، وہ مسجد جسے بنایا ہم نے انسانوں کے لیے،
جعلناہ بنایا ہم نے اس مسجد کو للناسی انسانوں کے لیے سواء برابر للعاکف فیہ کہ سب اس میں آ کر رہ سکتے ہیں جو وہاں پر رہنے والے ہیں والبعد اور وہ بھی جو باہر سے آنے والے ہیں. اللہ کہتے ہیں مسجد حرام سے روکنے والے بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں اور لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں اور اللہ کے رستے سے روکتے ہیں، حالانکہ مسجد حرام پر برابر حق ہے ان لوگوں کا بھی جو حرم میں رہتے ہیں اور ان کا بھی جو باہر سے آتے ہیں. مسجد حرم جو ہے وہ سب مسلمانوں کا مشترکہ اثاثہ ہے نا، کسی کا اس پر کوئی قبضہ نہیں. وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ جو ارادہ کرے مسجد میں حرم میں الحاد کا، اللہ کی نافرمانی کا، بِظُلْمٍ ظلم کے ساتھ نُذِقْهُ ہم اس کو چکھائیں گے من عذاب علیم عذاب علیم. جو حرم میں خرابی پیدا کرنا چاہے گا اسے عذاب علیم ملے گا. خرابی پیدا کرنے والے سبھی کے لیے عذاب علیم ہے، مگر حرم چونکہ اللہ کا خاص مقام ہے تو اگر کوئی حرم میں خرابی کرے گا تو زیادہ سزا ملے گی. یہ ایسے ہی ہے جیسے شراب پینا حرام ہے، اگر کوئی مسجد میں شراب پیے تو زیادہ گناہ ہے نا. بس یہی بات کہ فساد اور الحاد ہے اللہ کے دین کے خلاف جانا. تو جو اللہ کے دین کے خلاف چلتا ہے دنیا میں کہیں بھی وہ گنہگار ہے، مگر اگر حرم میں بھی جا کر کرتا ہے ایسا تو اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے. سمجھ گئے؟ تو لہٰذا حرمین کو بگاڑنے والے کا انجام بہت برا ہے. لہٰذا محمد بن سلمان جو ہے نا، اس کی تو دنیا بھی خراب ہے اور آخرت بھی، بشرطے کہ یہ توبہ کر لے کیونکہ ابھی زندہ ہے. وَإِذْ بَوَّأْنَا اور جب ہم نے اس جگہ کو چنا ابراہیم ابراہیم کے لیے مکان البیتی حرم کے جگہ کے لیے، گھر کی جگہ کے لیے، جب ہم نے ابراہیم کے لیے یہ مسجد بنانے کی جگہ چوز کی، سلیکٹ کی، اللہ تشرک بی شیئا تو وعدہ لیا اس سے کہ تم میرے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ بنانا ابراہیم. اچھا ابراہیم تو مشرک تھے ہی نہیں، یہ بات بیان ہو رہی ہے مکہ والوں کے لیے کیونکہ وہ کہتے تھے نا ہم دین ابراہیمی پر ہے، تو اولاد بھی ابراہیم علیہ السلام کی تھے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم دین ابراہیمی پر ہو تو ابراہیم تو مشرک تھے ہی نہیں، اور کعبے کو بناتے ہوئے تو وعدہ لیا تھا میں نے کہ یہاں توحید قائم کرنا، تو تم نے کیا یہ بت سے جائے ہوئے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے لیے دعا کرتے تھے. بھائی آپ کی دعا ہے باقاعدہ، یا اللہ میری قبر کو بت بننے سے محفوظ رکھنا کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر پر سجدے نہ ہو. یہاں تو جگہ جگہ قبریں بنائی ہوئی ہیں. تو یہ ہمارے نبی سکھا کر گئے ہمیں، یہ کون سی توحید ہے، یہ کون سا دین ہے. تو طاہر بیتیا اور پاک کر دو میرے گھر کو، للطائفینا طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمینا قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود رکوع سجود کرنے والوں کے لیے، یعنی کہ عبادت گزاروں کے لیے کعبے کو صاف رکھو. اب تو اس پر بھی پابندیاں بڑی ہو گئی ہے سسٹم کے نام پر. وَأَذِّن اور اعلان عام کرو، فی الناس لوگوں میں، اذان کہتے ہیں اعلان کو، تو یہ جو اذان ہوتی ہے یہ اعلان ہے. تو جو نام رکھتے ہیں اذان پتہ نہیں کیوں رکھتے ہیں، کیونکہ اس کا مطلب تو ہے اناؤنسمنٹ. وَأَذِّنْ اعلان کر دو فی الناس لوگوں کے، مابین بالحج حج کا، یاتو کا رجالن آئیں گے آپ کے پاس پیدل، وعلی کل دامر اور لاغر اونٹوں پر سوار ہو کر، دامر کہتے ہیں لاغر اونٹ کو، یاتینا آئیں گے من کل فج نمیق دور دراز کے گہرے کشادہ راستوں سے. یعنی کہ اونٹ کے لاغر ہونے سے مراد یہ ہے کہ اتنا سفر کریں گے کہ اونٹ کمزور پڑ جائیں گے. اللہ نے کہا ابراہیم سے جب کعبہ بن گیا نا تو اللہ نے کہا ابراہیم آپ حج کے لیے اناؤنس کرتے ہیں، حدیث ہے اس پر بالکل ماشاءاللہ اوتھینٹک اس آیت کی تفسیر میں. تو اللہ نے کہا کہ اب آپ کھڑے ہوں اور اناؤنس کر دیں لوگوں کو حج کے لیے، تو آپ کے پاس آئیں گے لوگ. تو حضرت ابراہیم نے کہا اللہ جی میری آواز پہنچے گی لوگوں تک؟ اللہ نے کہا آپ بس آواز دیں، پہنچانا ہمارا کام. تو وہ آواز ساری دنیا میں ہی نہیں گئی، عالم ارواح میں بھی گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عالم ارواح میں سے جس نے لبیک کہا وہ حج پر جائے گا. تو جو لوگوں بھی سست تھی نا نہیں بولی وہ رہ جائے گی. میں مذاق کرتی ہوتی ہوں استغفر اللہ. سستی کے معنی میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتی ہوں، سیریسلی میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ ساری عمر پیسہ بھی ہوتا ہے مگر سوچتے ہی نہیں. اور جب بیچارے بڈھے ہو جاتے پھر کہتے ہیں اب ہم حج پہ کیسے جائیں، اب تو ہم بڈھے ہو گئے، اور جوانی میں کیوں نہیں گئے بھائی. اور پتہ نہیں کون کون سی باتیں بنائی ہوئی ہیں. اللہ میری والدہ کو جنت عطا فرمائے. خیر میری والدہ کے پاس تو ذرائع ہی نہیں تھے، بیوہ عورت تھی، لیکن انہوں نے کہیں سنا تھا تو وہ بیان کر رہی تھی، کسی خاتون سے کسی بات کا جواب دے رہی ہوں گی
تو میں نے ان کی بات سنی، ظاہر انہوں نے بھی کہیں سے سنا تھا، تو وہ کہنے لگی کہ عالم کہتے ہیں کہ جب تک محلے میں ایک بندہ بھی مقروض ہو یا ایک بچی بھی شادی سے بیٹھی ہو تب تک حج فرض نہیں ہوتا. اب یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے نا جس کی حد نہیں ہے. پر بیچارے سادے لوگ تھے جو مسجدوں میں مولوی کہہ دیتے تھے وہ سن لیتے تھے، مان لیتے تھے. بھئی بات یہ ہے جس کے پاس حج کے سفر کے پیسے ہیں اس پر حج فرض ہے، اپنی بچیاں بھی چھوٹی ہو تب بھی. کیوں؟ جب وقت آئے گا شادیوں کا اللہ کرا دیں گے. اور اللہ سے کوئی ہم نے معاہدہ کیا ہوا کہ جب تک میں بیٹیاں نہیں بیاہ لوں گا میں مروں گا نہیں؟ ایسے ہی اکثر ہوتا تھا کہ شادی تو فارغ بچوں کی شادی کر کے جی ہونا تو فارغ ہونا جو ٹور بھی نہ سکی ہو تو حج کرن ٹور جائیے. نہیں، جب آپ کے پاس پیسے ہیں جائیں، اور آپ جو ہے شادی جو ہے اپنے وقت کے ساتھ ہوتی رہیں گی. جو ہے نا حج کی فرضیت کا تعلق صرف اس بات کے ساتھ ہے کہ بلوغ ہو اور سفر کی طاقت ہو اور سفر کے پیسے ہو. جب آپ کے پاس پیسے ہیں آپ حج کرنے چلے جائیں. رہ گئی یہ ساری باتیں جہاں تک ان ساری باتوں کا تعلق ہے کہ بچیوں کی شادیاں وغیرہ وہ تو اپنے وقت پر ہونی ہے، اور کس کو پتا کہ کون زندہ رہتا ہے نا، کون جیتا ہے تیری زلف کے ساتھ ہونے تک. تو جس وقت اللہ توفیق دے حج حج کر لو. یہ سب بیکار باتیں. پاکستانیوں کو آپ جا کر دیکھیں نا، سارے بیچارے بڈھے جن سے چلا بھی نہیں جا رہا ہوتا حج کرنے آئے ہوتے مائی بابے بیچارے، اور ایک تو ان پڑھ، اوپر سے بیچارے بزرگ تیسرے چل بھی نہیں پا رہے ہوتے. تو سب سے برا حال پاکستانیوں کا ہوتا. اور آپ ملیشین انڈونیشیا کو دیکھیں سارے ینگ پیارے پیارے ینگ لڑکے لڑکیاں، کہ ان لوگوں میں رواج ہی ہے کہ پہلے شادی کرنی ہے، شادی کرنے سے پہلے حج کرنا ہے پھر شادی کرنی ہے. تو جوان بچے بچیاں آئے ہوتے ہیں. کوئی کا ترکوں میں بھی 80% جوان لوگوں کی ہوتی ہے تعداد، 15-20% بزرگ ہوتے ہیں، اور وہ بھی اتنے بزرگ نہیں ہوتے. ایک ہم بس بڈھے ٹھیلے بیچارے ٹوٹ جاتے ہیں حج کرنے، کیونکہ ہم نے تو ہمسایوں کے بھی بچے بیاہ کر حج کر دیے ہیں نا. تو لہٰذا ہم اس وقت آتے ہیں جب وہ کہتے ہیں نا منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت. تو بہت بری حالت ہوتی ہے، بہت غلط بات ہے. جب آپ کے پاس حج کے پیسے ہو حج کریں، جب بچیوں کی شادیوں کا ٹائم آئے گا اللہ وہ بھی کرا دے گا. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ حاضر ہو سکے فائدوں کے لیے اپنے. کاروبار بھی ہوتا ہے نا حج پر، تو حج پر کاروبار کرو، اللہ کہتے ہیں جائیں فائدہ لیں. وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، ہاں ان طے شدہ دنوں میں اللہ کا ذکر کریں. حج کے لیے جب لوگ جاتے تھے، اب تو 40 دن کی قید ہو گئی ہے نا، پہلے تو کوئی قید نہیں تھی، تو جو جتنے عرصہ چاہے اسٹے کرے، کوئی مسئلہ نہیں تھا. لوگ تو 2-2 سال رہ آتے تھے، 2 حج کر آتے تھے. تو یہ تھا کہ آپ جا رہے ہیں تو اب آپ وہاں کاروبار کریں. 4 مہینے رہ رہے ہیں، 6 مہینے رہ رہے ہیں، حج کے دنوں میں حج کرنا. تو حج کے تو 8 ذوالحج سے جو آپ کو پتا ہے 13 ذوالحج تک کا ٹائم، بس باقی آپ فری کریں کاروبار. الا ما رزقهم من بہیمۃ الانعام، اور اللہ کا نام لو ان مقررہ دنوں میں اس رزق پر جو جانوروں میں سے مویشیوں میں سے اللہ نے تمہیں دیا. یعنی کہ قربانی کرے نا، جو حج کی فرض قربانی ہے اس کی بات ہو رہی ہے، تو وہ قربانی کرے. فَكُلُوا مِنْهَا، خود اس میں سے کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کھلاؤ بھوکے محتاج کو. یعنی کہ قربانی کا وہی اصول ہے نا کہ ایک حصہ آپ اپنے لیے رکھ لیں، ایک حصہ رشتہ داروں کو دے دے، ایک فقراء کو دے دے. اب جب حج پر جاتے ہیں رشتہ دار تو ہوتے نہیں، اپنے لیے بھی کوئی حصہ نارملی نہیں رکھتا، تو تھوڑا وہ جو لیا باقی بانٹ دے. ثم لیقضوا، اور چاہیے کہ دور کریں تفثہم اپنا میل، ولیوفوا نذورہم، اور اپنی نظریں پوری کریں. ولیطوفوا بالبیت العتیق، اور چاہیے کہ اس قدیم گھر کا طواف کریں. یہ حج کا اصول بیان ہو رہا ہے نا. آپ نے 8 ذوالحج کو احرام باندھا اور نکلے مینا گئے، 9 ذوالحج کو عرفات گئے، عرفات کا خطبہ سنا، اس کے بعد اثر ظہر پڑھ گئے. اثر ظہر اکٹھی پڑھی جائے گی نا، تو ظہر کے وقت میں ظہر پڑھ کے اول وقت میں عرفات کو چھوڑ دیا اور آ گئے. نہیں مینا نہیں، بیچ میں جو جہاں رات گزارتے ہیں مزدلفہ. مزدلفہ میں عشاء اور مغرب اکٹھی پڑھی، رات وہاں گزاری. رات گزار کے فجر پڑھی، فجر پڑھتے ہی مزدلفہ کو چھوڑا اور مینا آ گئے. مینا آ کر سب سے پہلے قربانی ہوگی. قربانی کر کے فراغت پا کے خود کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اب تو خود نہیں ہوتی، اب تو وہ سلاٹر ہاؤسز میں ہوتے ہیں، تو آپ کو نمبر دے دیتے ہیں، وہاں پر جا کے خود کر سکتے ہیں. آپ کو وہ کہتے ہیں کہ آ جائیں کر لیں. جانا اچھی بات ہے، خود جا کر کریں. اگر نہیں کرتے تو بھی اس ٹائم کے بعد اب قربانی ہو گئی ہے، اب آپ کیا کریں گے؟
اب آپ احرام کھول دیں گے، سر منڈوائیں گے مرد حضرات، اور خواتین جو ہے وہ لٹ کاٹیں گی. اس کے بعد جو ہے احرام کھولیں گے، نہائے دھوئیں گے، فریش ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر جو ہے رہ گیا طواف زیارہ، فرض طواف حج کا، وہ کریں گے. اس دن کر لیں گے، کہ آپ کے پاس سارے دن ہے نا، 10 11 12 اور 13 ذوالحج کی اثر تک کا ٹائم ہے. ان میں سے آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، اجر کا کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے وہ کرنا ہے، کنکریاں مارنی ہیں شیطانوں کو، رمی کرنی ہے 10 11 اور 12 کو. 13 تاریخ کی عصر کی نماز پڑھ کر آپ مینا چھوڑ دیں گے، حج مکمل. یہی بیان ہو رہا ہے. ذالکا، یہی طریقہ ہے حج کا. وَمَن يُعَظِّمْ، جو تعظیم کرے گا حرمات اللہ، اللہ کی حرمتوں کی، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، اس کے رب کے نزدیک، اس کے حق میں اچھا ہے. اللہ کی حرمتیں کیا ہیں؟ حج، حج اللہ کی حرمت ہے، احرام اللہ کی حرمت ہے، قربانی کے جانور اللہ کی حرمتیں ہیں. تو اللہ کہتے ہیں جو احترام کرے گا اس کے حق میں اچھا ہے. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، حلال کیے گئے تمہارے لیے وہ جانور، اللہ سوائے اس کے، ما یتلی علیکم، جو تم پر پڑھے جا چکے ہیں. تم پر سب مویشی حلال ہے، چوپائے حلال ہے. انعام کہتے ہیں گھاس کھانے والے جانوروں کو نا. تو تم پر سارے جانور حلال ہیں، گھاس کھانے والے، چوپائے حلال ہیں، سوائے ان کے جو تم پر پڑے جا چکے ہیں. پڑا ہے نا آپ نے کہ جو دم گھٹنے سے مر جائے، جو گرنے سے مر جائے، چوٹ لگنے سے مر جائے، کسی جنگلی جانور کے کھانے سے مر جائے، تو وہ سارے پھر مردار جو ہے وہ حرام ہو جاتے ہیں. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، بس گندگی سے بچو، من الاوثان، بتوں کی، بتوں کی گندگی سے البتہ اجتناب کرو. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور بچو جھوٹ بولنے سے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ جانور تم پر حلال ہے، کھاؤ پیو. اصل میں قریش جو تھے وہ قربانی کا گوشت نہیں کھاتے تھے، پسند نہیں کرتے تھے. جیسے ہمارے یہاں بھی عید پر لوگ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں رکھنا کی ہے، رکھ کے کی کرنا ہے، ونڈ دیو سارا. نہیں، ضرور رکھیں، جتنا آپ رکھنا چاہتے ہیں اپنے حصے میں سے رکھیں. پسندیدہ ہے کھانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے، تو اللہ نے کہا جو حلال تمہارا حصہ خود بھی کھاؤ. فقراء کو تو کھلاتے ہی تھے، اللہ نے کہا خود بھی کھاؤ، حلال ہے تم پر. حرام کیا ہے تم پر؟ شرک، بتوں کی گندگی یعنی کہ شرک. اور تم پر حلال ہے، حرام ہے جھوٹ بولنا، جھوٹ سے بچو. وہ ہم سارے ٹکا کے بولتے ہیں. اللہ ہمارے حال پہ رحم کرتے. تو شرک ہی پر بات ابھی چلتی چلی جائے گی. اب آج کا ٹائم پورا ہو گیا، ہزل بزل رہی آج. اللہ ہم سے قبول کرے. کل انشاءاللہ اسی صورت کو آگے لے کر چلیں گے یہیں سے. کوئی بات جو آپ کہنا چاہیں یا پوچھنا چاہیں؟ نظریں کون سی ہیں؟ یہ پوری کرے اپنی نظروں کو. یوفو ہے، دیکھیں پہلے ذرا. یوفو ہے، یوفو ہے، زبر نہیں ہے، پیش ہے. پڑھنے میں نا زیر زبر پیش کی جو غلطی ہے نا، یہ بڑی غلطیوں میں سے، یہ حرام غلطیوں میں سے، یہ نہیں ہونی چاہیے. انہیں چاہیے اپنی نظریں پوری کریں. اگر کسی نے کوئی نظر مانی ہے، نظریں مانتے ہیں نا لوگ، کوئی بھی نظر مانی ہے کہ فرض کریں گے جی میں اگر میرا فلانا کام ہو گیا تو میں مینا میں قربانی کروں گی. ایک تو حج کی قربانی ہے نا، علیحدہ مان لی. یا اگر میرا فلانا کام ہو گیا تو میں حج پر جاؤں گی تو کبوتروں کو دانا ڈالوں گی. ایک بات کر رہی ہوں، لوگ تو طرح طرح کی نظریں مانتے ہیں. اگر جو ہے میرا فلانا کام ہو گیا یا اللہ مجھے حج پر لے گئے تو میں ایک بندے کا جو ہے حج، ایک حاجی کا کھانے پینے کا ذمہ اٹھاؤں گی. تو اس طرح کی کوئی بھی فرض کرو نظر مانی ہوئی ہے تو وہ پھر نظر بھی ساتھ پوری کی جائے، اگر وہ حج کے لیے کوئی نظر مانی ہے تو. ٹھیک ہو گیا. جو قریش تھے وہ تو مانتے تھے اپنے مقاصد کے لیے کہ ہم ایک دن کا اعتکاف کریں گے کعبے میں وغیرہ. تو اگر کوئی نظر مانی ہے تو وہ نظر پوری کرنی ہے. ویسے نظر ماننا پسندیدہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہم نظر مان سکتے ہیں؟ آپ نے کہا نظر ماننا کیا ہے؟ صرف بخیل سے پیسے نکلوانا ہے. کہ یعنی کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ اللہ کی راہ میں اسپینڈ کرو اور اللہ سے دعا مانگو. اور یہ نظر کہ اللہ جی اگر میرا کام ہو گیا تو میں 2 رکعت نفل پڑھوں گی، فور ایگزامپل. اللہ سے شرطیں باندھ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ ہے، مصیبت آئے کھڑے ہو جائے 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ سے دعا مانگے. اگر صدقہ کرنا چاہتے ہیں کر دیں. اگر میرا یہ کام ہو گیا اللہ جی میں صدقہ کروں گی، یعنی کہ اگر کیا ہے اللہ سے ضد لگا رہے ہیں کہ جے بڑا کام کرو گے، وجہ سے بچوں کو ہم کہتے ہیں نا تم میری بات مانو گے تو تمہیں کینڈی ملے گی. استغفر اللہ.
وہ رب ہے، اس کے ساتھ نظروں کا کیا کام ہے؟ لیکن پھر بھی اگر کوئی نظر مان لے اور نظر حلال ہو تو پوری کرنا پڑے. لہٰذا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانے جاہلیت میں نظر مانی تھی کسی کام کے لیے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں کعبے میں ایک دن کا اعتکاف کروں گا، اور پھر ان کی وہ کام ہو گیا تو مسلمان ہو گئے تھے مین بھائی. تو انہوں نے کہا میں نے عہد جاہلیت میں نظر مانی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں پوری کروں. آپ نے کہا ہاں پوری کرو. تو حلال نظر ہوگی تو پوری کی جائے گی، پھر وہ واجب ہو جاتی. اور حرام نظر ہوگی تو پھر پوری نہیں کی جائے گی. تو اگر کسی نے کوئی منت مان رکھی ہے تو پھر پوری کرے. ٹھیک ہے، منت اور نظر مطلب ایک ہی بات ہے. منت آپ لوگ اردو میں کہتے ہیں، نظر عربی کا لفظ ہے، ایک ہی چیز. جی اور کوئی بات؟ آپ خواتین جو ہے نا اس چیز پر خاص فوکس کیا کریں. آپ اکثر خواتین کا یہ مسئلہ ہے، زیر زبر کی غلطیاں، مد کی غلطی، اور حروف کی صحیح ادائیگی نہ ہونا. جیسے قاف اور کاف کا فرق ہے، سین اور صاد کا فرق ہے، جو تا اور تو کا فرق ہے. تو یہ وہ غلطیاں ہیں جو بڑی غلطیاں ہیں، حرام غلطیاں ہیں. تو ان کو دور کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اس کا حل یہ نہیں کہ ہم قرآن پڑھنا چھوڑ دیں. ایک خاتون مجھے ملی، عزیزہ ہی ہیں، فیملی گیدرنگ تھی، تو مجھے کہنے لگی کہ فلانی نے میں کیا کہ اے غلطیاں دور کرنیاں ضروری نے. میں نے کہا جی انہوں نے صحیح کہا آپ سے. تو کہنے لگی میں تو انہیں پڑھا جی قرآن تے میں تے قرآن پڑھنا ہی چھڑ دیتا. میں کہا جی اے تے کوئی حل نہیں. یعنی اگر آپ کو ڈاکٹر کہے کہ آپ کا معدہ خراب ہے اور تیزابیت اٹھتی ہے آپ کو جب آپ روٹی کھاتے ہیں، تو آپ روٹی کھانا تو نہیں چھوڑیں گے، آپ تیزابیت کی میڈیسن لیں گے نا. بالکل اسی طرح یہ بہت مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی توجہ کی بات ہے. تھوڑی سی توجہ دیں گے. ایک تو قرآن پڑھتے ہوئے عدم توجہ ہوتی ہے، زیر زبر کی غلطیاں تو صرف اس وجہ سے ہوتی ہیں، صرف اس وجہ سے ہوتی ہیں. اگر توجہ دیں گے تو زیر زبر کی غلطیاں نہیں ہوں گی. مد کا یہ ہے کہ اگر پتہ نہیں ہے تو پوچھ لیں. مد بہت آسان ہے، 3 تو مدیں ہیں، بڑی کوئی 1000 چیزیں بڑی آسانی سے آ جاتی ہیں. ہاں جو حروف ہیں ان پہ تھوڑی سی محنت لگتی ہے، 2-3 مہینے لگتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، تھوڑا سا ٹائم نکالیں اپنے. ٹھیک ہے، تو قرآن کو بہتر ہے. اللہ ہمارے لیے آسان کر دے، آمین. جو اسے کہتے ہیں لہنے جلی، یعنی حرام غلطیاں، ان کو دور کر لیں، باقی خیر. اللہ ہم سب کے لیے آسان کرے، آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.